अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 ईद स्पेशल। और इस वक्त सब लोग जितने भी हमारे जो व्यूवर्स हैं, ख़ास करके उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस वक्त आप सब लोग फ्री हो चुके होंगे अपने बकरे और कुर्बानी जो सी है वो करके, और डिफरेंट पकवान इस वक्त बन रहे होंगे और बैठें एंजॉय करें, हमारा शो भी एंजॉय करें। हमारे साथ बड़े इस वक्त एक्साइटिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दो अपना कपल भी हैं, बड़े फेमस कपल्स हैं। अगर हम बात करें इस वक्त अफजल जावेद भाई, जिनको अज्जू भाई भी कहा जाता है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। और उनकी अगर मिसेस की मैं बात करूं तो इस वक्त वो पाकिस्तान की एथलीट भी रही हैं, साथ में एथलेटिक्स की इस वक्त कोच भी हैं। अगर बात की जाए उनकी तो फास्टेस्ट रनर हैं पाकिस्तान की। उसके अलावा इस वक्त डिफरेंट जो खास करके हमारा जो यंग ब्लड है जो कि एथलेटिक्स के अंदर जो सा है वो आगे परसू कर रहा है कैरियर को, उसको देख रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरूज कियानी, जो कि टेंट पैगिंग जिनको हम अगर बात करें तो मैं इनसे ऑफेयर भी कर रहा था कि हमारे जो पुरखों का खेल था वो कहीं खो चुका है और ये पुरखों का खेल है जिसको आगे जाके उजागर भी करना है और कोशिश की जाती है कि इसमें से बेस्ट जो सा है वो निकाल के यहाँ पर लाया जाए, अपना जो यंग टैलेंट है खास करके उसको परसू करवाया जाए। और साथ ही साथ इस वक्त फीमेल डायरेक्टर भी हैं जो टेंट पैगिंग की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा खेल जिसको हमेशा आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर पजराई मिलती है, पाकिस्तान में भी स्लो एंड स्टडी जो सा ये पेस पकड़ रहा है। मेरे साथ अबीहा हैदर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान जो फुटबॉल टीम है उसकी फीमेल मेंबर भी रही हैं, सीनियर मेंबर भी रही हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम की। आप सब लोगों को खुशामदीद भी कहता हूँ और ईद मुबारक भी आप सब लोगों को कहता हूँ। ईद मुबारक। जावेद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, पहले तो मुझे ये बताएं ना कि बकरा आपने ज़िबा किया है, वेड़ा ज़िबा किया है, रिलैक्स हैं यार? देखो पहले तो मेरी तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक हो। और बड़ा एक मुश्किल मरहला था कि किस तरीके से जाना मार्केट में और अपने घर के लिए एक बकरा ढूंढना। डिमांड बहुत बड़ी थी, लग रहा है जो भाभी का प्रेशर आपके ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि भाई इस किस्म का होना चाहिए, उस किस्म का होना चाहिए। तो बड़ी मुश्किलों से ढूंढने में कामयाब रहे, कुर्बानी भी कर ली और उसके बाद तमाम चीज़ें भी बांट दी। लेकिन मज़ा बड़ा आया, एक फैमिली के साथ गेट टुगेदर होता है, मिलजुल के फैमिली में ईद मनाने का मज़ा आता है और बड़े अच्छे तरीके से हमने इस ईद को सेलिब्रेट किया। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री का जो कंट्रोल है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो उस कंट्रोल को भी देख के शक्ल से खास करके पता लग रहा है। यहाँ पर अगर सदफ हम बात करें तो क्योंकि आप एथलीट भी हैं, पाकिस्तान की एथलेटिक्स को आप अपना नुमाइंदगी भी आपने की है पाकिस्तान में, ऐसा फास्टेस्ट अपना रनर भी आप रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। लेकिन हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे बड़ा एक, क्योंकि मैं अपना हम लोग अगर अफजल भाई की बात करें उनके साथ तो हम प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन बड़ा एक प्रेशर नजर आ रहा है आपका, तो थोड़ा सा रिलैक्स रखें प्लीज। नहीं, मैं तो बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैंने तो बिल्कुल रिलैक्स किया हुआ है, बल्कि मैं तो मीठा खिला के लेकर आई हूँ कि ताकि अच्छा और खाना शाना दे के प्रॉपर मतलब अपनी ड्यूटी करके यहाँ पे वापस आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलैक्स हैं और आज तो मेरे साथ बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अरूज अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि ईद का अपना आपको पता है समा भी है और क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बात करूं ईद की खुशियों की जहां पर हम बांटते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, वहां पर हमें याद करना चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है उन लोगों को भी जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं। लेकिन हाउ डू यू स्पेंड ईद स्पेशली? हमारा पहला दिन तो फैमिली का अपना शहर में होता है, घरों में अपने बकरे ज़बा होते हैं जो कि हुए हैं। कल का दिन हमारा पर ट्रेडिशन अपने गांव में गुजरता है, जिसमें जो फीमेल्स हैं वो बच्चे जितने होते हैं गांव के उनको ईदियाँ बांटती हैं और ऑफ कोर्स जो मर्द हजरात होते हैं वो कुर्बानियों में बिजी होते हैं जो कि फिर गांव में और इर्द गिर्द के इलाकों में बांटी जाती हैं। उसके अलावा अभी अगर हम बात करें क्योंकि ईद की, जैसे मैंने क्योंकि एक समा ईद का भी है, यहाँ पर फेस्टिविटी भी होती है, लेकिन आप क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल की नुमाइंदगी भी करती रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपने पाकिस्तान को सर्व भी किया एज अ फुटबॉल प्लेयर, बहुत सी ईदें बाहर गुजरती हैं, पाकिस्तान में स्पेशली अपनों के साथ जो सी ईद उसका क्या मायने है? डेफिनेटली जब जो ईद घर में होती है अपनी फैमिली और अपने कज़न्स और अपने मदर फादर जो अभी फर्स्ट फैमिली उनके दरमियान, उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। एंड डेफिनेटली कुछ ऐसी ईदें भी आई हैं दरमियान में जो कि हमने फुटबॉल कैंप्स में गुजारे हैं, बट उस टाइम वो एक फ़ैमिली है, ज़ाहिर है उधर भी 12-13 साल हो चुके हैं तो वहाँ पर भी एक फ़ैमिली वाला समा होता है। बट ऑफ कोर्स जो घर की बात होती है तो घर से बढ़ के तो कोई ईद है ही नहीं। ईद तो है नहीं वो तो, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ईद है वो हमेशा फैमिली वालों के साथ और अपनों के साथ मनाई जाती है, आप लोग भी एंजॉय करें। लेकिन अफजल भाई अगर आप पे आऊँ तो क्योंकि आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, आपको अज्जू भाई के नाम से जाना भी यहाँ पर जाता है, और अगर मैं क्योंकि माशाल्लाह आप दोनों कपल भी यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह आप दोनों को ज़िंदगी दे, लेकिन इंटरेस्टिंग कपल है मेरे लिए क्योंकि एथलीट और ख़ास करके जर्नलिस्ट, उनकी पैचअप कैसे हुआ ज़रा? पैचअप बस अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, लेकिन मेरा और सदफ का काफ़ी इंटरनेशनल टूर्स में साथ रहा है। सबसे पहले साउथ एशियन गेम्स में श्रीलंका में 2004 में, वहाँ पहली मैंने दफ़ा देखा तो वहाँ पे
ان کی کافی سکلز تھیں, اسپورٹس وومن تھیں, ایکٹیویٹیز میں کافی پارٹیسپیشن رہی. پھر اس کے بعد بیجنگ اولمپکس 2008 میں ہوئی چائنا میں, وہاں پہ بھی اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کری تھی اور وہاں کور کر رہے تھے, تو ایک بار پھر اتفاق ہوا. پھر اس کے بعد پھر ہم انڈیا گئے ایک چیمپئن شپ میں, تو وہاں پہ بھی یہ پھر نظر آ گئی. میں پاکستان سے بس آپ کی نظر جونسین پر ٹک گئی. تو نظر کچھ ایسی رہی کہ کچھ پھر میوچل فرینڈز آئے بیچ میں, انہوں نے کہا کہ ایک اچھی لڑکی ہے, اچھی فیملی سے ہے, تو سسٹم چلا. تو اللہ کا شکر ایک ہیپی فیملی گزارے ہیں ماشاءاللہ. وی ہیو 3 سبلنگز ہیں, تینوں پیارے بچے اللہ تعالیٰ نے دیے. تو ایک اچھی اور ایک ہیپی فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ 11 ایئرز ہو چکے ہیں اب تک شادی کو. کوئی پرابلم ابھی تک نہیں آیا, لیکن امید یہ بھی ہے کہ آئندہ بھی کوئی پرابلم مجھے بھی نظر نہیں آئے گا. صدف اگر بات کروں, جیسے میں نے کیونکہ ان سے بات کرا رجو بھائی سے, اگر آپ کے کیریئر کی بات کروں اسپیشلی, آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں پر کرکٹ کے, کیونکہ زیادہ آپ کو پتہ ہے فرٹرنیٹی ہے, کرکٹ پہ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ان ایتھلیٹک سپورٹس کی میں بات کروں گا, کیونکہ آپ ایسا فیمل رنر بھی پاکستان کے لیے رہی ہیں, آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے. وائی ایتھلیٹکس؟ ایتھلیٹکس میں نے 2003 میں سٹارٹ کیا تھا کوئٹہ سے, اور اس کے بعد 2004 میں نیشنل کیمپ میں آ گئی, اور 2010 تک میں کنٹینیو نیشنل کیمپ میں تھی, اور اسی لیے میرا بہت اچھی پرفارمنس رہی, نیو ریکارڈ ہوتے رہے, اور انٹرنیشنل بہت سارے ایونٹس کھیلے, نیشنل سیف گیم کھیلی, اولمپکس کھیلی الحمدللہ, ایشین گیمز کھیلی, کامن ویلتھ کھیلی. بٹ ابھی کے جو چینج آیا ہے وہ یہ کہ ابھی کیمپس نہیں ہیں, بچوں کو اس طرح کیمپس نہیں ملتے. اگر کیمپ ملتے ہیں تو 6 منتھ 3 منتھ 4 منتھ, بس اس سے زیادہ کیمپس نہیں ملتے. اگر کنٹینیو کیمپس ہوں گے تو آبویسلی کہ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ انشاءاللہ ضرور اوپر آئے گا. ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں. ابھی آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر یوتھ سسٹم ایک شروع ہوا ہے, اور وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. کافی زیادہ پرائم منسٹر بھی اچھا اس میں کر رہے ہیں, اور اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ آپ کے پلیئر سامنے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی ٹورنامنٹس چلتے رہیں اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہے, کام ہوتا رہے, تو انشاءاللہ اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا انشاءاللہ. عروج کہیں نہ کہ جیسے اپنا صدفی بات کری تھی, اگر میں بات کروں ٹینٹ پیکنگ کی, آپ اس کو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں ٹینٹ پیکنگ کو, اور خاص کر کے یہ چاہے آپ کبڈی کی بات کریں چاہے ٹینٹ پیکنگ کی بات کریں, ہمارے پرکھوں کا کھیل رہا ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ میدان نہ ہونے کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے سلو اینڈ اسٹڈی جو گراؤنڈز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجی اوبویسلی اوورٹیک کر رہی ہے. اسپورٹس کو بھی اگر میں انڈسٹری کو بات کروں تو کتنی مشکلات آتی ہیں اس جیسے کھیل کے اندر جہاں پر زیادہ اس کو مارکیٹائز نہیں کیا جاتا. سو ابھی جو نیزہ بازی ہے اس کو ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے جن کا یہ بڑا پرانا شوق ہے. تو سال میں کم از کم 2-4 ایسے ٹورنامنٹ ضرور ہوتے ہیں جو یہ جو پیٹرنز ہم جنہیں کہتے ہیں انہوں نے, اور بہت بڑا بجٹ لگاتے ہیں, وہ اپنے پاکٹ سے لگاتے ہیں, انعامات بھی رکھتے ہیں پوزیشنز کے, انہوں نے اس کھیل کو تھوڑا سا زندہ رکھا ہوا ہے. اور ہم جیسے لوگ اپنا شوق زندہ رکھنے کے لیے ان ایونٹس میں رجسٹر کر کے جاتے ہیں, اور اس کا جو ایک ماحول ہے وہ آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہے. اور جتنی مرضی آپ کو اٹینشن میڈیا پہ نہ مل رہی ہو, ان ایونٹس میں آپ مل جل کے لوگوں سے اور جو سیکھ کے اور اس کھیل میں جب آپ گھس جاتے ہیں وہ کافی پھر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. سیٹسفیکشن کیونکہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے یہاں پر عروج, کہیں نہ کہیں جیسے چاہے وہ کبڈی کی آپ بات کریں, جیسے آپ نے نیزہ بازی کی بات کی, آج بھی یہ ان علاقوں میں کھیلا جاتا ہے جو کہ پاسماندہ علاقوں میں, جو انفارچونیٹ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو بیکورڈ ایریاز ہیں. لیکن جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ جو فیسٹیوٹی ہے, جو کبڈی دیکھتے ہیں, جو نیزہ بازی کے آپ کو پتہ ہے ویورز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, جس طریقے سے ان کو, آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ جو گھوڑے ہیں یہاں تک کہ جو نیزہ باز ہوتا ہے اس کا ایک نام باقاعدہ ان کو لیا جاتا ہے, اس نام کی وجہ سے شعر و شاعری بھی ہوتی ہے, تو اس کو ایک وہ پراپر طریقے سے جلب کرتی ہے, الیکٹریفائڈ اس کو بیسک کر لیتی ہے. بالکل, وہ مطلب ہمارے نیزہ بازی کے کھیل میں بڑے پرانے استاد بھی ہیں ہمارے, بلکہ جو کامنٹیٹرز ہیں بہت مشہور ہیں. حیدری صاحب از نون فار ان کی جو کمنٹری چلتی ہے وہ آڈینس کو انگیج رکھنا, وہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. اور بڑے لوگ نیزہ بازی صرف وہ اس کی کمنٹری کے پیچھے بھی آتے ہیں, بڑے ایسپیکٹ ہوتا ہے. پھر ہمارے بڑے استاد ہوتے ہیں, اب 60 سال کے بندے آپ کے جو اب استادگیری میں ہے وہ بھی آ کے جب کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو شاباشی دیتے ہیں, وہ ایک بڑا ایک اچھا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ جو سینئر جونیئر کو ایگزسٹ کرتا ہے. اور میں نے یہ چیز نوٹ کیا نیزہ بازی میں کہ یہاں پہ اس قسم کی وہ چیز نہیں ہے کہ جی تم جونیئر ہو ہم سینئر ہیں ہمیں آگے آنے, وہ لے کے چلتے ہیں ساتھ. تو آپ کا جو استاد ہے نا وہ کہے گا کہ میرے ساتھ جوان آئیں تاکہ میں ان کو ٹرین کروں, پھر وہ میرے ساتھ دوڑیں. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ نے بھی بات کی نا, کہ انفارچونیٹ ہے ہمارے اسپورٹس کے اندر جو سینیورٹی لیول ہے اس کو تھوڑا سا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی ینگ بلڈ چاہیے ہمیں. کہیں نہ کہیں میں آج بھی ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ جو سینیورٹی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے آپ کو, کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ایک اسٹریٹ پاتھ ہمیشہ دکھاتی ہے. ابھی آپ سے میں بات کروں فٹ بال کی, اگر آپ بات کر لیں
ایک ایسا کھیل ہے پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے معروف کھیل بھی ہے, بہت سی کنٹریز کھیلتی ہیں, پاکستان میں بھی کافی حد تک کھیلا جاتا ہے, حد تک تو نہیں اب کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے. ایز اے فٹ بالر پاکستان کے اندر ایشوز بھی آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹ فٹ بال فیڈریشن والا بھی مسئلہ رہا, پلیئرز ویسے ڈیولپ نہیں ہو پائے. جو مشکلات خاص کر کے فیمیلز کو آتی ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے اندر, فٹ بال کو اگر میں لے کے بتاؤں تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز. ڈیفینیٹلی پاکستان میں جب ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ویسے بھی فیمیل ایک سیکنڈری درجے پر آتی ہیں, اور اسپورٹس ویسے بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ میل ڈومینیٹڈ ہے. اینڈ جب ہم اسپیسیفکلی فٹ بال کی بات کرتے ہیں تو وہ ان اٹ سیلف ایک میل ڈومینیٹڈ اسپورٹ ہے. تو فرسٹ آف آل بینگ اے گرل ایسے اسپورٹ کے اندر قدم رکھنا ہی ان اٹ سیلف بہت زیادہ اسٹیریوٹائپس کو بریک کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی فرسٹ فیملی سے لڑ رہے ہیں, فرسٹ فیملی اگر سپورٹیو ہے تو آپ پورے خاندان سے لڑ رہے ہیں, خاندان کو اگر آپ نے منا لیا تو آپ پھر پوری کمیونٹی سے لڑ رہے ہیں. سو پہلے تو آپ یہ ساری ہرڈلس پار کر کے جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں, سو وہ ان اٹ سیلف آپ کو پتہ ہے دیٹ بینگ اے گرل اگر ایک چھوٹی بچی آتی ہے, ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک معاشرہ ایسا ہے کہ آپ نے اس کا ایک کیریکٹر ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے اس کو اس کی چیلنجز سے آپ کو نکلنا ہے بیسیکلی. ایگزیکٹلی, بیکاز ان اٹ سیلف جب ہم جا رہے ہیں سیدھا پبلک کے درمیان میں, ٹھیک ہے, وہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اینڈ دین ان اٹ سیلف پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اور اگر ہم لوگ اس فیزز سے گزر کے آگے جا چکے ہیں, جیسے مجھے اب خود فٹ بال میں 13 سال ہو چکے ہیں, میں نے 11 سال کی عمر میں اسٹارٹ کیا تھا, ناؤ آئی ایم وے بیونڈ, ظاہر ہے ڈیکیڈ سے بھی زیادہ کی بات ہو چکی ہے. تو اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب ہم اپنے ینگ بلڈ کو تیار کریں. اب ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم لوگ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز نہیں ہیں. جو آئیکنز, جو رول ماڈلز ایک ڈیکیڈ گزار چکے ہیں اسپورٹ کے اندر, وہ لوگ سرو نہیں کر رہے, یا وہ لوگ اتنے زیادہ کیپیسیٹیٹڈ نہیں ہیں, اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اتنے زیادہ ان کے پاس مواقع نہیں ہیں کہ وہ واقعی ایک ینگ بلڈ کو تیار کر سکے. اینڈ دیٹ از دا ریزن جو گیپ آتے ہیں نا درمیان میں, اس گیپ کے اندر سارے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اس جگہ پر نہیں بلانگ کرتے. سو میرے لیے آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ, دیٹ واز ون آف مائی ڈریم ایز ویل کہ میں نے اپنے پورا A5 فٹ بال اکیڈمیز کا نیٹ ورک اسٹارٹ کیا. اینڈ یہ سارے جو ہمارے سینئر اسپورٹس پرسنز ہیں, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے, یہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ ایک ڈیکیڈ پاس گزر چکے ہیں, سو ناؤ وی ہیو ٹو بی دیئر ان آرڈر ٹو سرو دی نیکسٹ جنریشن آف پاکستان. ابھی جیسے بات کری عروج, کیونکہ اکیڈمیز آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں, بہت زیادہ ایک بیسکلی ایک رول چیز جو رول ماڈل بیسکلی کہہ سکتی ہیں کہ آپ پلیئرس کو بناتی ہیں. نیزہ بازی جیسے میں نے کہا پرکھوں کا کھیل ہے, تو ان کی اکیڈمیز وغیرہ پاکستان میں آپ نے کوئی آئیڈیا سوچا ہوا ہے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے, یا مشکلات کیا ہیں بیسکلی اکیڈمیز کے اندر؟ میں بالکل ابیحہ سے اگری کرتی ہوں, اور اسی ذہنیت کے ساتھ میں نے اپنی بھی ایک اکیڈمی کھولنے کی تیلی ہے. ہم لوگ ایکچولی جولائی میں اگست میں اس کی انوگریشن کر رہے ہیں, اور وہ یہی بات ہے کہ جہاں پہ جس نئے ٹیلنٹ کو جو تھوڑی سی گھبراہٹ ہے, جو تھوڑا سا ڈر ہے, جو تھوڑا سا اپنے اندر وہ کہتے ہیں نا پر اعتمادی نہیں ہے, اس کو تسلی دینے کے لیے, ان کے ٹیلنٹ کو پالش کرنے, وہ موقع دینے کے لیے جس سے وہ گھبرائیں نہ, یہ اکیڈمیز کھلنی بہت ضروری ہیں. وہاں اس اکیڈمی میں پالش ہو کے بچہ جب نکلے گا تب اس کو آپ کسی ایونٹ میں ڈالیں. جب ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ اکیڈمی والا جو سٹیپ ہے نا وہ کٹ کر دیتے ہیں, بچے کو سیدھا ایونٹ میں ڈالتے ہیں, وہ گھبرا کے پرفارم نہیں کر پاتا, بچے کو آپ نل آؤٹ کر دیتے ہیں, اس کو کوئی ٹریننگ, وہ کہتے نہیں جی اس میں تو ٹیلنٹ ہی نہیں نظر آیا. تو یہ جو درمیان والی, میں بالکل ابھی اسے اگری کرتی ہوں کہ اکیڈمیز کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے, اور ہم پیٹرنز ہی لے سکتے ہیں نا جو جن کو تھوڑا آئیڈیا ہے, جن کی تھوڑی ٹریننگ ہو گئی, وہ پھر آگے دیں. اور عورتوں کے لیے تو اور ضروری ہے. میرے پاس بہت سی فیملیز, جب میں نے تھوڑا سا سوشل میڈیا کا راؤٹ لیا تھا تو بہت سی میرے پاس لڑکے آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنی بہن کو آپ سے ٹرین کروانا چاہتا ہوں. تو آف کورس ایک اسپورٹس میں بھی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے خاندانوں کا کہ عورت کو ٹرین کر لے تو ہمیں تسلی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ والی چیزیں ہمیں عورتوں پہ یہ بہت ذمہ داری خاص طور پہ ہے کہ عورتوں کے لیے ہم ایک سپورٹیو نیٹ ورک بڑھائیں, اور جہاں جہاں خود ابھر رہے ہیں وہاں ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں. ڈپارٹمنٹس کا بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر, کہ وہ کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک ڈپارٹمنٹ یہاں موجود ہے اجو بھائی کا اور صدف کا. صدف کیونکہ اجو بھائی بیچارے پھر پریشرائز تھوڑے سے ہیں, اجو بھائی پلیز ریلیکس رہیں, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں آپ کے پاس یار, ریلیکس رہیں پلیز. پتہ ہے مجھے آپ کی میری پوری سپورٹ ہے, ریلیکس رہیں. 3 خواتین ہیں مجھے پتہ ہے, ہم پہ حاوی ہیں, لیکن ریلیکس تھوڑا سا رہیں پلیز اس میں. کیونکہ اگر ہم بات کریں صدف, جیسے اسپورٹس فیمیل ہیں آپ, کیونکہ ایتھلیٹ بھی رہی ہیں, اوبیسلی مدر بھی ہیں, بچوں کو سنبھالنے والا جو ایشو ایک پتہ آپ کو بیچ میں آتا ہے کہ فیملیز کی رکاوٹیں بھی آتی ہیں, باقی معاملات بھی ہیں. آپ دونوں میں جب, کیونکہ وہ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ بھی فیمیل ہیں, آپ ایتھلیٹ ہیں, فیمیل ایتھلیٹس, کیونکہ آپ کی ٹریننگ سیشنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, بچوں کو کون سنبھالتا ہے؟ سچ جواب دینا.
بچوں کو الحمدللہ میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے شادی سے پہلے. ابھی نہیں مطلب شادی سے پہلے وہ نہیں شادی سے پہلے وہ تھے, اور آف کورس میں یہاں پر بیٹھی ہوں 13 ایئرس کے بعد بھی یہاں پہ ابھی تک اسپورٹس میں ہوں, تو یہ سارا کریڈٹ افضل کو جاتا ہے. بیکاز جب میں اسپورٹس کرتی تھی میری فیمیل ٹیچر تھی نا, اور میں کہتی تھی جب بھی ہم انٹرنیشنل جاتے تھے سیف پہ جانا, ویمنز آئیونی, سری لنکن انڈینس, نیپال, سر ہر ایک کے ساتھ, اور میں کہتی تھی ہماری پاکستانی کیوں نہیں, وہ بچ شادی ہو گئی نا, اس کی شادی ہو گئی, تو وہ چیز ختم کرنے کے لیے نا وہ شادی ہو گئی, تو بس میں بھی واپس آئی ہوں شادی ہو. یہاں پہ موقع لے سکوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہر برتھ کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, میرے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہے, میرے والد کا ہاتھ ہے. میں رائڈنگ کرتی تھی اور میرا نیزہ بازی کی طرف رجحان نہیں تھا, میرا انڈیورنس, ہائی جمپس وغیرہ تھوڑا سا. انہوں نے جب مجھے ایک بہت تگڑا گھوڑا سنبھالتے دیکھا, اس نے کہا بیٹا نیزہ بازی کیوں نہیں کرتی, تم کرو گی تو شاید کوئی بچیاں اس کو اٹینشن دیں. تو ہمارا یہ بالکل آئی ایگری ود ہر کہ ہم اگر اس فیلڈ میں ہیں اور سسٹین کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے بھی ایک مرد کا. اچھا, اور دوسرا سیکنڈلی جب آپ اس فارم پہ آ جاتے ہیں نا تو ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. جو میل کوچز ہوتے ہیں نا وہ مطلب کڑی کی سلیکشن ہو گئی, ایسی رہ گئے, مطلب وہ مطلب نہیں افضل از ویری سپورٹیو. دیکھیں میں یہاں پر آئی ہوں, اپنی پوری ذمہ داری الحمدللہ آپ کو رول پلے کرنا پڑتا ہے 3 ٹائم. مطلب آپ نے ایک پہلے مطلب ڈاٹر تھیں, پھر آپ وائف ہو گئیں, پھر مدر. الحمدللہ everything do it very well نا. تو جو اسپورٹس مین ہوتا ہے آپ افضل سے پوچھیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیشہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں مرد کو, جی گھر سنبھال رہا ہے, لیکن ہر چیز میں آپ کو کہیں نہ کہیں ہاتھ بٹانا پڑتا ہے. وہ سنت بھی آپ کی. برتن دھوتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے, سچ بتائیں پلیز. لیکن حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کے انسان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات شی ڈوئنگ آن ہر جاب, کیمپس میں ہیں, نیشنل ٹریننگ اگر چل رہا ہے تو پھر کبھی لاہور ہے کبھی کراچی ہے. جیسے ابھی نیشنل گیمز ہوئی کوئٹہ میں, تو شی اسپینڈ آلموسٹ مور دین 2.5 weeks اوور دیر. تو فیملی میں چیزیں سنبھالنی پڑتی ہیں. اچھا, اس لیے 2.5 ہفتے تک آپ نے ہمارا فون نہیں اٹھایا, آپ کو کہا شو پہ, آپ نے کہا میں اویلیبل نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی تھی مجھے چیز. تو چیزیں آہستہ آہستہ مینیج کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ اچھا ہے کہ ایک پروفیشنل لائف, جب میں ایک جرنلسٹ, شی از ایز اے اسپورٹس وومن, تو چیزیں مینیج کریں گے تو ایک اچھی فیملی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے. اور سب سے بڑھ کر کے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بھی ایک پازیٹیو میسیج یہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آئیں, ہیلتھی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں, پارٹیسپیشن کریں, گھروں سے باہر نکلیں. ایک جو کنزرویٹو مائنڈ ہے اس کو ہم نے ایک کلوز دوسری سائڈ کی طرف لے کر جانا ہے, کیونکہ ہم نے جب تک اپنے معاشرے کو ایک ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, ہمارا معاشرہ اچھائی کی طرف نہیں بڑھے گا. جس طریقے سے ہماری فیلو ساتھیز نے بھی بات کی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے پاکستان سے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کی سپورٹس میں اس وقت 80% کوئی شک نہیں ہے کہ مینز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اور بڑے ہی مائنر سی جو ہماری وومنز ہیں پاکستان کی سپورٹس میں وہ آتی ہیں, لیڈ کرتی ہیں. اور کچھ تو جو آپ کو پتہ ہے پاکستانی بیچارہ کیا مرد کرے, وہ تو 80% اس کی جو فیمیل ہیں وہ ڈومینیٹ ہی کرتی ہیں بیچارے کے اوپر. وہ تھکا ہوا گھر پہ جاتا ہے, وہ کہتی ہیں ہاں جی کیا ہے, تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہو بھائی, مجبوری ہے, بندہ تھکا ہوا باہر سے آئے گا اور کیا کرے گا. لیکن ابھی ہے اس میں, کیونکہ بات کریں گے ڈیولپمنٹ, جو خاص کر کے وومن امپاورمنٹ کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, میں اس چیز پہ بہت زور دیتا ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. ہمارا ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر فٹ بال کی بات کر لیں, چاہے وہ نیزہ بازی کی کریں, چاہے ایتھلیٹکس کی بات کریں, ہماری جو چاہے وہ فیڈریشنز ہیں, ان کو بھی میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آنا چاہیے. جیسے ہر کوئی ادارہ پوری دنیا کے اندر اب آ رہا ہے, اس سے آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ سیلف سسٹین کہیں نہ کہیں کر لیتے ہو. بالکل بالکل, بہت پازیٹیو نوٹ ہے. اینڈ وین وی لنک دس ٹو ویمن امپاورمنٹ از ویل, تب بھی دس از اے ویری پازیٹیو نوٹ. کیوں؟ کیونکہ ایک ٹینڈنسی ہے سم تھنگ لائک دیٹ ناؤ, دیٹ women as leaders are more trusted. Me, while running an organization, when I go out with my name, with my face, I am more trusted. وہ غصہ کر رہے ہیں جب آپ نے کہا فیمیل زیادہ ٹرسٹڈ ہیں, کیوں ہم کیا جھوٹے ہیں. اب میری فٹ بال اکیڈمیز میں ٹھیک ہے, when parents get to know کہ women لیڈ کر رہی ہے, تو وہ بہت ایزیلی اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, لڑکوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایک سیلف کیئر والی, ایک رسپانسبلٹی والی, آس پاس کے حالات کو, بچوں کو سنبھالنے والی, وہ سب ایک انہیرنٹ ایک چیز ہوتی ہے. So that is how they actually trust us way more than the men, the male side. And while we link it to the public-private partnerships, I mean, right now corporate کے اوپر یہ utmost responsibility ہے
کہ وہ ایک انسنگ سپورٹس کے اندر ہے. کرکٹ کے علاوہ میں سارے سپورٹ کو انسنگ سپورٹ بولتی ہوں, چاہے ہم فیفا ورلڈ کپ دیکھنے جائیں, چاہے کچھ بھی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, میرا دل ہم چلے جائیں کیونکہ ہم تو کرکٹ میں زیادہ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ مجھے معلوم ہے, اس لیے پاکستان نے نا ساری کی ساری جو ہے نا ایفرٹ اور پیسہ اور لائم لائٹ اور میڈیا اور سارا کچھ اٹھا کے کرکٹ کو دے دیا ہے. ہم بیچارے 2 گینیس ورلڈ ریکارڈ بھی بنا کے آئیں گے نا تو بس ایئرپورٹ پہ اماں ابا ہی کھڑے ہوں گے سلام کرنے کے لیے. ویسے کیونکہ عروج جو یہ بات کر رہی ہیں ابھی, ہاں کچھ حد تک مذاق اپنی جگہ, لیکن میں خود بھی ایسا کرکٹر ٹیمز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, میں خود بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ, چاہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہیں, چاہے ہمارے گورنمنٹ کے جو سینئرز بیٹھے ہیں, جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, کہ ٹھیک ہے کرکٹ اپنی جگہ ہے لیکن شاید ہمیں کرکٹ سے بھی نکلنا چاہیے, سلو اینڈ اسٹڈی دوسرے سپورٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. کچھ غلطیاں عروج, جیسے آپ نے کہا نا کہ چاہے نیزہ بازی کی بات کریں, میں آپ سے اس وقت بات بھی کر رہا تھا, آپ کبڈی کو لے لیں, آپ ٹیبل ٹینس کو لے لیں, بیڈمنٹن کو آپ لے لیں, ہم سپورٹس مین ہیں, لیکن ایسا بھی کبھی وقت آتا ہے کہ اجو بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں, سپورٹس جرنلسٹ بھی ہیں, ان کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا, لیکن ایسے بھی کچھ سپورٹس ہیں جس میں ہمارے پلیئرز لوہا منواتے ہیں اپنا کہ کیا ہم ہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ خدا کی قسم مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار اس لڑکے کا سٹانس کیا ہے, یا وہ کس نمبر پہ دنیا کے اندر رینکنگ میں, اور ٹاپ 30 کے اندر ہوگا, مجھے نہیں پتا ہوگا. بالکل, وہ بس ایک سٹوری سوشل میڈیا پہ 2 دن کی چلتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے, آپ کو شکلیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, نام بھی غائب ہو جاتے ہیں, کوئی آپ کو یاد بھی نہیں رہتا گوگل کیا کرنا تھا یار, تو اب 6 مہینے پہلے پڑا تھا. لائک یہ ایک ہمارا ڈیلیما ہے. لیکن وہی جو ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمارا جو ایک انڈسٹریل ایریا ہے, کارپوریٹ زون ہے, اگر اس کو یہ تھوڑی سی رسپانسبلٹی دے دی جائے کہ وہ پیٹرنیج لے لی, ایک سپورٹ کی لے لے, ٹھیک ہے, اپنی پسند کا, جو ان کی فیملی کے قریب ہے, جو ان کے بچوں کا شوق ہے, جو ان کے نواسوں کا پوتوں کا شوق ہے, جو ان کے ان کا اپنا شوق ہے, جو وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور جو آپ دیکھیں کرکٹ کی, ٹھیک ہے, وہ جو بھی ملتی ہے, آئی تھنک کرکٹ از اے ویری بڑاس نکال نہیں, کرکٹ بڑا ایک عمدہ قسم کا ماڈل ہے. آئی تھنک رادر دین اس سے کمپیٹ کرنا, اس ماڈل کو اسٹڈی کیا جائے اور دیکھا جائے کیوں اس نے اتنا اٹریکٹ کیا ہے اٹینشن, کیوں اس ماڈل پہ ایک بڑا, دیکھیں کمرشلی آپ کو چلنا پڑتا ہے. سسٹینیبلٹی کی جہاں بات کرتے ہیں وہاں جذبات جو ہیں وہ کافی کم حصہ لے لیتے ہیں, پرائڈ کافی کم حصہ لے لیتی ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے جب اسپانسر بھی آئے گا وہ کہے گا سسٹینیبلٹی کیا ہے, کیا آپ کا شو جب میں 2 دن لگاؤں گا اپنا برانڈ, اس کے بعد وہ میرا سیل سسٹین کرے گا, وہ میرا نام سسٹین کرے گا یا نہیں کرے گا. کرکٹ وہ چیز ہے جہاں آپ کا سیلیبریٹی جانا چاہتا ہے, جہاں آپ کا پولیٹیشین جانا چاہتا ہے, جہاں آپ کا عوام جانا چاہتی ہے, کیوں اٹریکٹ کیا انہوں نے. آپ اس طرح کے ماڈلز ان کو اسٹڈی کریں, بنانے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ کوئی اچھا بندہ, کارپوریٹ بندہ. اب جیسے نیزہ بازی میں یوزلی ڈیولپمنٹ والے لے لیتے ہیں, کسی نے کوئی نئی ہاؤسنگ اسکیم کھولی ہو, اس نے پلاٹ بیچنا ہے, آج کل یہ برانڈنگ کا بڑا وہ پلاٹ مارکنگ سے کی جگہ پہ آپ کو نیزہ بازی کرواتا ہے, اس کے بعد اس کے 10 پلاٹ بک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی ایک اٹس اے سکسیسفل ماڈل. لائک آپ اس طرح کریں نا, آپ کارپوریٹس کو انوائٹ کریں, آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کا بھی فائدہ ہے, میرا بھی فائدہ ہے, لیٹس ڈو اٹ. آپ اپنے کارپوریٹس, اپنی جو کمپنیز جو آپ سے فائدہ اٹھائیں گی. اب ہم جب نیزہ بازی کرتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ ہماری دیہاتوں میں میچز ہوتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں فرٹیلائزرز والے, ہم ڈھونڈتے ہیں سائیکلوں کے ٹائر والے, جن کی آڈینس ہماری بیٹھی ہوئی ہے دیہاتوں میں. جب آپ کے پاس یہاں پہ جو ہیں 100 200 سیکشنیں آ رہی ہیں پورے پنجاب سے اٹھ کے, تو پنجاب کا جو ایک عام لیمن جو کہتے ہیں نا, عام سے عام بندہ کیا افورڈ کر سکتا ہے, وہ آپ بلیڈ والے ڈھونڈتے ہیں, آپ ماچسو والے ڈھونڈتے ہیں. سو آپ نے اپنی مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے اور آپ نے اپنے ماڈلز بنانے ہیں. تھوڑا سا کام ہمارا. اچھا, اس میں ایک چیز ہے کہ صدر جیسے یہ بات کر رہی ہے نا, میں نے ہمیشہ ایک بات دیکھی ہے کہ جو چھوٹی کمپنیز ہیں نا, وہ زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو برانڈ کریں ایز ردر کمپیئر ٹو بڑی کمپنیز. ہم بھی کچھ کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بڑی کمپنیز کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم چھوٹی بزنسز کو بھول جاتے ہیں اس چیز میں. لیکن اگر آپ دونوں بزنسز کی بات کریں, کیونکہ اس وقت آپ ایتھلیٹ بھی ہیں, ہمیشہ ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے, چاہے وہ ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے, چاہے وہ ایسا جرنلسٹ بھی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیوں نہ کرتا ہو. آپ دونوں کی پہچان کون ہے؟ افضل جاوید. وہ میرے سامنے آپ کہہ رہی ہیں, وہ مجھے بار بار اشارے سے کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ایک چیز جو میں ویمنس کو کہنا چاہوں گی, بہت ساری ویمنس کی سپورٹس میں ایک مطلب بیک ڈراپ یہ بھی ہے کہ لڑکیاں شادیاں کر لیتی ہیں, کچھ بن جاتی ہیں تو ان کی شادیاں کنٹینیو نہیں کر سکتی ہیں, اور بہت سارا ایسا کچھ. تو دیکھیں میں نے ایک تہیہ کی ہے کہ میں ایک مثال قائم کرنی ہے.
آپ نے پازیٹیو وائبز لوگوں کو دینی ہے. آپ کے ہسبینڈ بھی اچھے ہیں, آپ بالکل یہاں پہ بیٹھی ہوں, آپ مطلب گراؤنڈ جاتے ہیں, سب کچھ جاتے ہیں, بچے چھوڑ کے جاتی ہوں, ان کو پتہ ہے ٹرسٹ. اور میلز بڑے اچھے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ بس انگلینڈ امریکہ میں ہی, وہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں, یہ بھی پاکستانی. یہ تو میں چلا کہ بچے آپ سنبھالتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ نا میں اس چیز کا گواہ ہوں, آپ ریکارڈنگ لگا رہے ہیں جی ہمارے پروگرام کی, جب بھی افضل بھائی کا فون بجا نا, آپ کا فون آ رہا ہوتا ہے بھابھی کا, تو جواب نہیں دیتے مجھے ہمیشہ یہ شو میں. یہ بڑا مسئلہ آج مجھے پتہ لگا افضل بھائی. دیکھیں کیا کر سکتے ہیں, دیکھیں مجبوری ہے, ہیڈ آفس ہے, آپ نے اس کو ریسپونڈ یہ بتاؤ, چلے آپ کسی اور سائڈ پہ جائیں, اب آپ میری کلاس لیں گے. اب آپ یہ بتائیں آج آپ نے کوکنگ میں کیا کیا, عید کا دن ہے, کیا پکایا, کیا کیا کھایا, باقیوں کو کیا کھایا, کوکنگ کیا کی, یہ بتائیں نا ذرا تھوڑا سا. دیکھیں ہمیشہ ہی ہوتا ہے افضل بھائی کہ کوکنگ جو سی اوبیسلی عید ہے ہماری, کیونکہ خواتین کو سلوٹ تو ویسے کروں گا, بیچاری پوری رات جو ہے بے شک وہ کپڑے لگی ہوتی ہیں تیار کرنے, باقی معاملات میں پھر کوکنگ بھی کرتی ہیں, لیکن ہمیشہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں بدہضمی بھی کر جاتے ہیں, خاص کر کے بڑی عید کو لے کے. اوبیسلی گوشت ہے, صبح ناشتے میں, دوپہر میں, شام میں گوشت آ رہا ہوتا ہے, اور خاص کر کے ایتھلیٹ جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں. میں نے اس وقت صبح مغز کھایا تھا, کیونکہ جو شوق ہوتا ہے بندے کو مغز کھانے کا, مجھے پتا بہت سے لوگوں کا دل خراب بھی ہو رہا ہوگا شاید مغز کے بارے میں سن کے, کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے عروج کو ایسے کرتے ہوئے. لیکن آپ بتائیں آج آپ دونوں میں سے کس نے کھانا بنایا تھا, سچ بتانا. نہیں آف کورس صدف نے, جیسے ہی ہم نے بکرے کی قربانی کی ہے اور اس کے بعد جب چیزیں سامنے آئی ہیں تو بڑی کوئکلی اس نے ڈشز بنائی ہیں. میرے بڑے بھائی آئے ہیں, ان کی میری بھابھی آئی ہیں, بچے آئے ہیں, تو مل کے گیٹ ٹوگیدر کیا, لنچ کھایا, پھر بھاگنا تھا, یہاں پہنچنا تھا, پروگرام میں آنا تھا, تو کافی ڈیلیشیس چیزیں. اس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو بھی میں انوائٹ کروں گا, صدف ڈائریکٹلی آپ کو انوائٹ کرے گی. صدف جو ہے جہاں ایک اچھی اسپورٹس وومن رہی ہے, ایک اچھی کوچ ہے, تو کوکنگ کے معاملے میں شی از مائنڈ بلوئنگ. میں آپ کو ابھی آپ کو کہوں گا کہ بہت زبردست وہ بناتی ہے. وہ بنا کے ہمیں تو کچھ کھلایا نہیں آپ نے. دیکھیں آپ کا کام تھا یہاں لے کے آتے بھائی, یہ واپس پلیز ایپیسوڈ ریکارڈ کریں واپس پلیز, آپ کو لے کے آنا پڑے گا. آئی تھنک آپ کو ایک الگ کوکنگ شو رکھنا پڑے گا ہمیں یہاں پر. لیکن عید کے بارے میں اسپیشلی کیونکہ آج عید کا تہوار بھی ہے, اور کیونکہ جیسے میں بات کر رہا تھا اسپورٹس کی, تو ہمیشہ کیونکہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں, عید فیسٹیوٹی کا سیزن ہے. آپ نے کیا کھایا صبح؟ ہمارے یہاں تو بریک فاسٹ ٹریڈیشنل پر انڈا پراٹھا, آملیٹ, بٹ عید کے دن بھی مین چیز ہوتی ہے نا لنچ میں, جب قربانی ہو جاتی ہے تو لنچ میں وہ کلیجی وغیرہ بنتی ہے, وہ ٹپیکل ہے. اور رات کے کھانے میں جو ماما جو ہیں وہ اسپیشل بیف پلاؤ, کباب, مٹن, وہ 2-3, کیونکہ بیل اور بکرے دونوں اور دمبا تینوں چیزیں ہمارے یہاں قربان ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں یہ کہ فرسٹ ڈے جو ہے وہ سارا جو ددیال ہوتا ہے وہ ہمارے گھر ہوتا ہے, پھپھو کی فیملی, تایا کی فیملی. اور اس عید پہ تو کیونکہ میری والدہ کی برتھ ڈے 2 دن پہلے گزری ہے, تو وہ آج ہم نے سیلیبریٹ کی ہے, بلکہ ابھی رات کے کھانے کے بعد وہ سیلیبریٹ ہوگی. اس پلیٹ فارم سے آنٹی کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہتے ہیں. بالکل. تو آج ان کی برتھ ڈے بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے, ان کے لیے سرپرائز ہے. 2 دن سے وہ 2 دن پہلے وہ ناراض ہوئی ہیں سخت کہ میں نے برتھ ڈے مس کر دی ان کی. تو اس طرح سے عید ود ان فرسٹ فیملی گزر جاتی ہے. کچھ قریبی دوست ہیں وہ ملنے آ جاتے ہیں, تو دیٹس آل. باقی ہم گوشت بانٹتے ہوئے شام کے بعد وہ گزر جاتا ہے سارا ٹائم. کل آنورڈز جو ہے وہ ننیال, خالہ کے گھر, باقی جگہوں پہ پھر. اچھا, ریلیٹیوز کا یہ بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ ریلیٹیوز, کیونکہ اوبیسلی جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمیشہ عید جو ان سی اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے. عروج آپ اگر بات کریں تو مجھے پتا آپ کو مغز پسند نہیں ہے, آپ شکل بنا رہی تھی میرے سامنے, لیکن آپ نے کیا کھایا؟ ہمارے صبح تو شیر قورمہ ہوتا ہے نا, وہ تو پہلی چیز وہ مسجد سے آ کے مردوں نے کھانی ہوتی ہے, پھر ہماری تیاری دیکھی جاتی ہے. پہلے شیر قورمہ کھایا جاتا ہے. میٹھا اسٹارٹر میں تو میٹھا ہوتا ہے, پھر اپنا ناشتہ ہوتا ہے. دوپہر کا ہمارا کھانا فیملی کا ہوتا ہے. میرے والد سب سے بڑے ہیں, تو ہمارا گھر جو ہے وہ وہی ہے جہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں ہماری ران بہت مشہور ہے, دم والی جو ران بنتی ہے, افغانی پلاؤ بنتا ہے, اور بھنی ہوئی کلیجی جو کہ صرف میری ماں کے ہاتھ کی. ساتھ ہی میری ٹیم کہہ رہی ہے اب ہمیں کب بلا رہے ہیں؟ ہم شو کے بعد سارے ان کے گھر چلتے ہیں. دیکھا وہ نہیں بلا رہی کیونکہ پیچھے ہنس رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں نہیں بلانا. بڑی مہربانی ہے آپ لوگ. آپ نے میری یادیں وہ میموری کٹ کر دی, میں تو ادھر ہی تھی ابھی, میرے سامنے پورا لگا ہوا تھا. پر نہیں, یو مور دین ویلکم ایوری ٹائم. پر ہاں, بقرہ عید ڈیفینیٹلی کھانے کی فیسٹیوٹی, آپ کا پورا بفے لگتا ہے, تو یہ اسی کا مزہ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کے بعد جو ہے نا ہر بندہ بس بستر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. لنچ کے بعد ہمت بڑی کم رہ جاتی ہے, اوبیسلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی وغیرہ چل رہی ہوتی ہے, باقی معاملات ہیں. بھابھی اگر ہم آپ کی بات کریں تو صدف, کیونکہ کھانے میں جیسے بھائی ہمارے بتا رہے تھے کہ آپ مزے کے کھانے وغیرہ بناتی ہیں, آج آپ نے کیا بنایا تھا کھانے کے اندر, پہلے یہ تو بتائیں. میں نے وہ جو بالٹی گوشت ہوتا ہے وہ بنایا تھا. پہلے شیر خورما بنایا, بس وہ کھایا, اس کے بعد بالٹی گوشت. اور وہ ایسے کر رہے ہیں, سیریسلی کہہ رہا ہوں, یقین نہیں ہے تو پوچھ رہے ہیں پروڈیوسر سے, پوچھ لیں. مٹن پلاؤ اور کافی مطلب کباب وغیرہ, بس اسی طرح سیلڈ
اور میں دہی بھلے بہت اچھے بناتی ہوں, پائے بہت اچھے, میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں. ہمیں کیسے بھروسہ تو ہمیں کیسے بھروسہ ہو؟ ہاں یہ کوکنگ شو پہ ہوگا. یار یہ بڑا عجیب ہے. اب آپ کو ون ڈش پارٹی کرنی پڑے گی. کسی نے تینوں خواتین نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اویس کوئی مسئلہ نہیں, جیسے دل کرتا ہے آپ آگے کھانا کھا لو. ان تینوں نے نہیں کہا. یار کو خدا کا خوف کرو. اب آپ کو ون ڈش پارٹی کرنی پڑے گی. ون ڈش نہیں, میں نے کون سا کوئی آپ لوگوں کے کمرے گھر کے باہر آ کے ٹھنڈا کے کہنا کو دے دو بھائی. لیکن اگر بات کریں افضل بھائی تو جیسے ہم نے عید کی بات کی, کیونکہ کھانے بھی ڈفرینٹ کھانے وغیرہ بنتے ہیں یہاں پر. میں بات کر رہا تھا رشتہ داروں کی. ہمیشہ اگر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ فیملی جو ان سی ایک بیک بون ہوتی ہے, عید کی خوشیاں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں. پردیس میں آپ نے بھی عید گزاری ہوگی, میں نے بھی گزاری ہے, بہت سے ہماری انہوں نے بھی عید گزاری ہوگی. اپنوں کے ساتھ جو عید ہے اس کا کیا جو ایک ٹیسٹ اپنوں کے ساتھ اس کا بتائیے گا. دیکھیں جو اپنوں کے ساتھ عید ہوتی ہے اس کا تو کوئی دوسرا ہمیں رخ نظر ہی نہیں آتا. سب سے بڑی چیز ہے کہ جب اپنے مل بیٹھتے ہیں تو مزہ ہی دو بالا ہو جاتا ہے. اب میرے اللہ تعالیٰ میرے پیرنٹس کی مغفرت فرمائے, نہ میری مدر ہے نہ میرے فادر ہیں. میرے بڑے بھائی یہاں ہوتے ہیں, میری باقی فیملی ساری باہر ہے, دبئی میں ہے, یو ایس میں ہے. تو ان کو بھی بڑا مس کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ وہ آیا کریں پاکستان, ریکویسٹ بھی کرتا ہوں جب وہ اویلیبل ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے, ان کے پاس اپنی فیملی ہوتی ہے, آتے ہیں. وہ جو مزہ ہے وہ ان ڈسکرائبیبل ہے, بیان نہیں کر سکتا. سارے فیملی بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں, لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے لیکن ساری پاسٹ میموریز ہوتی ہیں, وہ سب ایک دم سے ریفریش ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو وہ ایک شوگر لگتا ہے نا آپس میں فیملی کے اندر, وہ پرانی یادیں, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, ایک دوسرے کو چھیڑنا اور مل کے قربانی کرنا. ایک نے ٹانگ پکڑی ہوتی ہے, ایک نے بکرے کا سر پکڑا ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھی بھاگ رہا ہوتا ہے. تو وہ میموریز ہے نا, وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں. صدف اگر جیسے میں نے افضل بھائی سے بات کی, اوبیسلی آپ بھی کیونکہ باہر رہی ہیں, کچھ پارٹیسپیشنز وغیرہ جب ٹورنامنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جب عید پاکستان میں نہیں ہوتی, کتنی عیدیں آپ نے باہر کی ہوں گی اندازہ؟ 3-4 عیدیں باہر کی ہیں. 3-4 عیدیں کی ہیں. تو وہ جو ایک احساس ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ, خاص کر کے اپنے ملک کی بات میں کروں, پھر تو بس جو ساتھ ٹیم گئی ہوتی ہے تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ڈائمنڈس آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, بس اکٹھے. وہ فیملی کو تو بہت مس کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں عید کی نماز پڑھیں اکٹھے, لڑکے اکٹھے پڑھیں اور پھر اکٹھے شیر خورما کہیں سے بنائیں اور کچھ کریں. لیکن وہی بات ہے کہ گھر والا مزہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا نا. ہمیشہ نے یہ چیز رہی ہے, چاہے کیونکہ ہم نے بھی بہت سی عیدیں باہر کی جب ٹور وغیرہ پہ ہوتے ہیں, تو جو ایک گھر کا جو ایک یا تو ٹیسٹ کی بات کر لیں یا جو ایک گھر کا جو ماحول ہے وہ ہمیشہ مس کیا جاتا ہے. لیکن کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں میں, کیونکہ ہماری جو ان سے زیادہ تر وہ باہر ہوتی ہے, مستحق لوگوں کے ساتھ عروج ہوتی ہے, کیونکہ اوبیسلی آپ نے جہاں اپنی فیملیز کو بھی دیکھنا ہے وہاں آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جو کہ مستحق ہیں, جنہوں نے پورا سال لٹرلی گوشت نہیں کھایا, تو وہ آپ کی نظروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ سپورٹ ملے گی. میں نے فیلڈ کے اندر بہت سے ایسے کام کیے ہیں. اپنے بارے میں کچھ شیئر کیجیے گا, خاص کر کے ان ڈیزرونگ فیملیز کے ساتھ عید گزارنا وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. جی میں بڑا پریولیج اس معاملات میں فیل کرتی ہوں. میرے والد اور والدہ دونوں بہت بڑے فلنتھروپسٹ ہیں. آپ فری کلینک سے لے کے فری ڈیف بچوں کا اسکول سے لے کے پیرامیڈک سے لے کے اسکالرشپس پبلک اسکولس کی, مطلب میں نے ان کو صرف پوری زندگی دیتے دیکھا ہے. میں اب اسپیشلی گروئنگ اپ اپنے والد کو بہت زیادہ ویلفیئر, ان کا اپنا ٹرسٹ بھی ہے. تو ان کی ہر دفعہ ایک ہی ریکویسٹ ہمارا ہوتا ہے ایز بچے نا, ہم چاہتے ہیں کہ جو عید کا پہلا دن ہو وہ گھر ہو, ماں باپ کے گھر ہو, سارے بہن بھائی اکٹھے ہوئے. ان کی پھر بھی کوشش ہوتی ہے آج چلے نہ جائیں گاؤں. وہ اس دن بھی کہتے ہیں آج نکلنا جائے گا. ان کا ذہن وہ ایک اتنا خوبصورت رول ماڈل ہے ہمارے لیے کہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی وہ گوشت جو بانٹنا ہے, وہ عیدیاں جو پکانی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ میں کہتی ہوں یہاں پہ آپ کو پہلے دن کی اپنے دوستوں کی رشتہ داروں کی تیاریاں بھول جاتی ہیں. وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں چوڑیاں پہن کے جھمکے پہن گوٹے لگا کے اپنی عیدی لینے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور لائن لگی ہوتی ہے اور اتنی خوش, اور آپ ان سے ان کا نام پوچھ لو تو ان کی عید ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں وہ ایک بہت خوبصورت فیلنگ ہے. اور میں اس چیز میں اپنے ماں باپ کو بہت میں شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں ایسی موقع دیے کہ ہم ان چیزوں کو وٹنس کر سکیں, ایکسپیرینس کر سکیں. اور ہم یہی میں چاہوں گی کہ ہم آگے اس کو عروج پتہ ہے آپ کو, جیسے آپ نے بات کی نا, یہ بڑی ٹچی بات ہے یہاں پر عید پہ, کیونکہ میں پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ انفارچونیٹ ہے کہ جہاں پر ٹیکنالوجی نے اوورٹیک کیا ہے لوگوں کو, جو آنے والی نسلیں ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے, جو ابھی بھی وہ چیز سکھاتے ہیں کہ انسانیت پہلے ہے, بعد میں کوئی اور چیز ہے, کہ آپ نے انسانیت کو پہلے اسٹک اراؤنڈ کرنا ہے. ابھی آپ کیونکہ فٹ بال بھی کھیلتی رہی, جیسے میں آپ کو جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی, آپ بھی ٹورز پہ رہی ہیں وغیرہ, اوبیسلی عید بھی آپ نے بہت زیادہ مس کی ہوں گی. کچھ ایسا یاد ہو, کوئی میموری جس پہ سب سے زیادہ آپ کو مس ہوا آپ کا فیملی؟
ایسی تو کوئی ایز سچ میموری نہیں ہے. 2 دفعہ ہوا ہے جب میں پاکستان ٹیم کے کیمپ میں تھی اینڈ رائٹ ایٹ دی ورج عید آ گئی تھی اور ہم کیمپ میں تھے, بٹ دونوں دفعہ نا میں رو دھو کے گھر آ گئی تھی واپس. اینڈ میں نے کافی جو ہے نا کوچ کی منتیں شنتیں کر کے 3 دن کی چھٹی لے کر آئی اسٹل ریممبر لاہور میں دے دیا, ورنہ کوچ بہت ظالم ہوتے ہیں بھائی, بالکل بیگ پکڑو گھر جاؤ. تو بہت ہی میں نے منتیں شنتیں بڑی کہانیاں شانیاں ڈال کے نا ایمرجنسی والی سچویشن, بیکاز دیر آر لائک سم سرٹن ایک ایونٹس ہوتے ہیں نا جو آپ بالکل بھی گھر والوں کے بغیر نہیں گزار سکتے. اینڈ مائی موم از لائک ویری سینسٹیو اباؤٹ دیز ایونٹس نا, کہ وہ ہم گھر پہ نہیں ہوتے بہن بھائی, تو وہ بڑا فیل کرتی ہیں اس چیز کو. اب ویسے تو لائک آئی کیپ آن ٹریولنگ, ابھی میرا بھائی ریسنٹلی یو ایس شفٹ ہوا ہے, تو اب دس عید بیسکلی نا مائی ینگر بردر از ناٹ ہیئر, آ رہا ہے وہ اگلے لائک 20 days بعد آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں مس جون سا. تو مائی موم از لائک آل سینسٹیو اباؤٹ ہم, اینڈ مائی ایلڈر سسٹر از ناٹ ہیئر ایز ویل. وہ بھی مطلب ہر عید پر آتی ہے فار 2 months, بٹ ابھی بھی وہ اس عید پر نہیں آ رہی, شی از کمنگ نیکسٹ منتھ. تو وہ دونوں بھائی بہن نا قریب آ رہے ہیں. تو نا بس عید ہے تو شی از لائک کہ اچھا بھائی اس کے لیے کپڑے, اب وہ نہیں ہے تو کل عید ہے, بکرا کون سنبھالے گا, بابا لگے ہوئے لون میں, کزنز آ رہے ہیں, بٹ ان ایوری ایکٹ نا شی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ مائی بردر. تو وہ چیزیں نا ظاہر ہے عید پر آپ کو وہ گلمسز گھر کے اندر وہ ایموشنل ایکشنز اور وہ چیزیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی فیملی کور آپ کی ہوتی ہے, بیک بون ہوتی ہے, بٹ آن ایونٹس لائک دیز اٹ فیلز مچ مور دین دیٹ. لیکن عجوبہ جیسے عید کی بات ہوتی ہے, جیسے ہم فیملی کی بات کریں, فیملی میں لوگ وغیرہ جاتے ہیں, آپ میری طرف دیکھ کے بات کریں, ادھر کو دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ فیملی کے علاوہ ایک بندے کی دوستی بھی ہوتی ہے, دوست یاری بھی ہوتی ہے, جاتے ہیں دوستوں میں اگر اجازت ملے تو؟ نہیں اجازت بالکل ملتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بڑا آپ کو پتہ ہماری جرنلسٹ کا حلقہ ہے کیا ہوگا, کیونکہ آفر ہو چکا ہوگا, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. ڈیفینیٹلی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کافی آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ کتنا ہمارا بڑا حلقہ باب ہے, کولیگز ہیں کافی سارے, تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, عید کا کچھ وقت اکٹھا گزارتے ہیں. فیملیز کا بھی ٹائم علیحدہ ہے, فرینڈس کا بھی علیحدہ ٹائم ہے, جرنلسٹ فیلوز کا بھی علیحدہ ٹائم ہے. آپ کے پاس بھی ہم آئے ہیں, حکم آیا تھا, پہنچ آئے ہیں, تو ٹائم سب کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اور یہی ایک لائف کا ایک حسین پل ہے. آپ کے ساتھ اس کا مطلب کہ صدف میں کہہ سکتا ہوں کہ مہمان نواز ہیں, کہ کبھی زندگی میں انہوں نے منہ نہیں موڑا آپ سے کہ بھائی دوست کیوں لے کے تم اتنے زیادہ آ رہے ہو یہاں پر؟ ڈیفینیٹلی بہت سارے دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایون کہ میرے فیملی کے کافی سارے ریلیٹیوز آتے ہیں تو 2 چیزوں کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں, میں کہ جی موسٹ ویلکم. دوسرے کہتے ہیں ایک ہم نے کھانی نہاری, دوسرے ہم نے کھانی دہی بلے. تو اپنی بیگم صاحبہ کو بتا دیں یہ دونوں چیزیں تیار کرائیں, تو موسٹ ویلکم. تمہارے لیے بھی یہ آفر ہے. پروڈیوسر صاحب ہماری ٹیم 360 کی سپورٹس ریڈی ہو جائیں جی, اگلے ہفتے ہم جائیں گے جی, اگر اجازت دے دیں آپ لوگ. دروازہ میں پہنچ بھی جائیں گے, وہ بڑے ڈھڈے ہیں, وہ پہنچ جائیں گے ٹیم لے کے. پہلے سے مجھے کہہ رہے ہیں ویسٹ تیاری پکڑو اس چیز پہ جانے کے لیے, تو آپ نے ریڈی رہنا ہے دونوں نے پلیز یہ چیزیں. لیکن صدف جیسے میں نے ان سے بھی بات کی, کیونکہ جرنلسٹ کمیونٹی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کیونکہ ایک بیک بون ہوتی ہے اوبیسلی, کیونکہ نیوز کی چاہے بات کریں, چاہے اللہ خدا نہ خواستہ کریں قدرتی فات وغیرہ یا کچھ ہو معاملات, تو یہ لوگ زیادہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیلڈ میں گزارتے ہیں, سیل فونز نہیں لگتے. شک تو نہیں کرتی؟ نہیں شک کیا کرنا ہے. ان کے ساتھ کوئی مجھے کہتے ہیں کہ ایک لڑکی, میں کہتی ہوں صرف ایک, کیسی تھی, اچھی ہونی چاہیے. صرف ایک, وہ تو ساری ٹیم ہوتی ہے نا, مطلب ہم لوگ بھی ٹیم ورک کام کرتے ہیں, تو اس لیے کچھ اور تو سیکھو ان سے. کتنا پیارا کپل ہے, پلیز کنٹینیو کریں, یہ سننے والی چیز ہے ہمارے لیے. بس بتا رہی ہوں نا کہ ایسے ہی تھوڑا سا اچھا ہے, مطلب کوئی ایسی بات نہیں, آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے, بس جہاں مرضی جائیں, کوئی ایشو نہیں. آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے؟ نہیں میں تو اگری کر رہی ہوں کہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے نا بس. اب ورنہ آپ کیسے, مطلب ہاؤ کین یو, آپ کس طرح سکون کیسے آئے گا آپ کو اگر ٹرسٹ نہیں آئے گا؟ ہمیشہ کیونکہ اوبیسلی ایک چیز جیسے میں نے کہا نا پلر ہوتی ہے فیملی, آپ کی میاں بیوی بھی ایک پلر ہوتے ہیں, اور ٹرسٹ جو ان کا سب سے مین چیز ہے یہاں پر. میں ہمیشہ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یار اگر لڑائی ہو تو میں چپ رہوں گا یا تم چپ رہو, وہ چیز آپ کہیں نہ کہیں فیملی ہے نا, آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. آئی تھنک ٹرسٹ جو ہے نا وہ کسی کے کردار کی سب سے بڑی گواہی ہے. بالکل. تو اگر آپ کے پاس ایک اچھا پارٹنر ہے, یا آپ کے ایک اچھا بزنس پارٹنر ہے, یا لائف پارٹنر ہے, اگر آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ ان اٹ سیلف اس کے کردار کی ایک گواہی ہو جاتی ہے کہ مسٹ بی سم تھنگ گڈ ہیڈ آن ہز شولڈرز. نہیں وہ تو ٹرسٹ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے اندر, چاہے وہ ریلیشن کی بات کریں, چاہے اسپورٹس کے اندر, چاہے سیلف ٹرسٹ کی بات کریں, تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے جو بھی آپ اسپورٹس کے اندر ہیں. ابھی اگر آپ میں آؤں اوبیسلی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے میرڈ کپل کی, تو ہم بات کر رہے تھے, لیکن میں واپس اسپورٹس کے اوپر اگر آنا چاہوں آپ سے,
اگر فٹ بال کی بات کروں اس وقت فٹ بال فیڈریشن ہے, چاہے وومنس ٹیم کی بات کریں, اس وقت آپ کو پتہ نئی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں, وومنس ٹیم کے اندر کوچز بھی نئے لے کے آئے جا رہے ہیں, کچھ چیزیں اچھی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, لیکن فٹ بال کی اسپیسیفکلی بات کروں ابھی بھی کچھ چیزیں لیک کرتی ہیں اس کے اندر. بالکل کرتی ہیں. جب تک آپ گراس روٹ ڈیولپمنٹ نہیں اسٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی گیم کی, تو آپ صرف سینئر ایک 20 لوگ لڑکیاں جمع کر کے یا لڑکے جمع کر کے پر سے انہیں کے اوپر کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو بہت وقتی ہوتی ہیں. if you want to have a long term plan, long term progress, if you want to actually progress, تو آپ کو ہمیشہ گراس روٹ لیول پہ اسٹارٹ کرنا چاہیے اور کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی آپ ٹاپ ٹو باٹم نہیں آتے. یہاں پہ مسئلہ کہ ہم ٹاپ ٹو باٹم آ رہے ہیں, اینڈ دیٹ از دا ریزن دس پلان وڈ ناٹ بی سسٹینیبل. عروج, جیسے یہ بیہا کہہ رہی ہے نا گراس روٹ لیول کی ہم بات کرتے ہیں, تو میں کیونکہ ان پہ بھی اسی چیز پہ آنا چاہوں گا. جیسے نیزہ بازی ہے, بالکل آپ کیونکہ ڈائریکٹر بھی ہیں ساتھ میں, کیونکہ آپ آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ کوچنگ بھی کرواتی ہیں نیزہ بازی کی, تو جیسے کرکٹ ہے یا فٹ بال ہے یا ٹینس ہے, ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ جو ان سے وہ جا کے کہتے ہیں کہ میرے بچے کو ٹرین پلیز کر دیں آپ لوگ. نیزہ بازی کی میں بات کروں, ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹریننگ کا کہ ماں باپ آپ کے پاس آتے ہیں. مجھے پتہ ہے ڈپرائیوڈ کمیونٹی 120% آتی ہوگی آپ کے پاس, میں سٹی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. سٹی کمیونٹیز بہت عرصے سے کہہ رہی ہے فیسلٹیز نہیں ہیں. دیکھیں نیزہ بازی کے لیے آپ کو ایک لمبی پٹی چاہیے جہاں گھوڑے بھی کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, باقی ہمارا سرفیس بھی ایسی چاہیے. اب وہ جیسے اسلام آباد شہر لے لے, وہ آپ کو اتنا لمبا زمین اور پٹی دینا بڑا مشکل کام ہے. سو یہاں پہ مجھے بلکہ زیادہ ریکویسٹ آتی ہے. دیہاتوں میں تو ہمیں زمینیں مل جاتی ہیں کرنے کے لیے, لیکن ٹریننگ کی ایبسلوٹلی ہوتی ہے. اور اگر آپ ہماری ابھی نیشنل ٹیم جو بچیوں کی دیکھیں, وہ ساری ینگ بچے ہیں, ایک تو ان میں سے انڈر 21 بھی ہے. یہ جو ٹیلنٹ میں انکریج کرتی ہوں, وہ انکریج کرتی ہوں 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال کی بچی کو شروع کرے. بلکہ جب ابیہا بات کری تھی تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. ہماری فیملی سنگاپور میں تھی, ان کے 4تھی 5ویں گریڈ کے بچے میں لکھ دیا جاتا تھا پرائم منسٹر مٹیریل, منسٹر مٹیریل, آپ کا اسپورٹس مٹیریل, اسپورٹس اسٹار مٹیریل. نہیں, وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہی بڑی ایک 10-12 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی تھی بچے کی ٹیلنٹ. اس کا وہ مائنڈ بیسیکلی مائنڈ سیٹ, اس کا مائنڈ سیٹ. تو میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ ماں باپ جو ہیں وہ پڑھائی کرتے کرتے جب تک بچہ اے لیولس یا میٹرک پہ پہنچ کے خود نہیں کہتا میرا شوق ہے پلیز مجھے کرنے دیں, اس کو نہیں اپروچ کرتے. تو ایک ماں باپ کی سے بھی میری درخواست یہ ہوگی کہ اگر ایک بچے میں آپ کو ایک ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے, جیسے ہمارے میں اسپورٹ میں نہ ڈر ہونا, تگڑا ہونا, گھوڑے کے ساتھ, اگر آپ وہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا بچہ بے دھڑک گھوڑے کے اوپر بیٹھ رہا ہے, اس کا گھوڑے سے کوئی ڈر نہیں ہے, وہ چیزیں پک کر رہا ہے, آپ پلیز کہیں ٹریننگ ڈھونڈو, کوئی نہ کوئی. جیسے آپ نے بات کی نا صدف, یہ بڑے میں پتہ آپ سے یہ بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے بھی کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹ ہے کہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. اسپورٹس مین کو ایک یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے یار اسپورٹس کے اندر اس کی کیا لائف ہے, دیکھیں گے. یا جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی, چاہے فیمیل اسپورٹس مین کی بات کریں, آپ پہ اگر ایتھلیٹس کی بات کروں, میں نے جیسے اس وقت بھی بتایا کہ میں نے 2 بچیوں کو دیکھ رہا تھا لاہور, اپنا جو کہ آڈیٹوریم بنا ہوا ہے وہاں پر ایتھلیٹکس کا جو بنا ہوا ہے, they were competing for Pakistan if I'm not wrong in China or Tokyo. تو اس لیول پہ وہ بچیوں کو ٹرین, ان کی والدہ وہاں پر موجود تھی کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ہارڈ ورک دے رہی تھی. ایتھلیٹس کی بات کروں تو ایتھلیٹکس کے اندر آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں, اوبیسلی وہ چیز آپ کو اسپانسرز یا سپورٹ نہیں ملتی, آپ کو وہ آپ کر لیں کہ ایتھلیٹزم کے لیے آپ کے پاس وہ ٹریکس نہیں ملتے. لیکن ٹریننگ کی میں بات کروں تو مشکلات اس میں سب سے زیادہ کیا آتی ہیں؟ سب سے زیادہ ایک لڑکی کے لیے تو ٹریک تک جانا, اور اس کے ساتھ کوئی مدر جائے. مطلب میرے ساتھ بھی ایک دن دادو جاتی تھی, ایک دن سسٹر جاتی تھی, ایک دن فادر جاتے تھے, مدر. تھوڑا سا تو فیملی کو ہی سپورٹ کرنا ہے. فرسٹ فیملی سپورٹ کرے گی دین یو کین رن. آگے آتے جائیں تو ایسی بات نہیں ہے. عورتوں کے لیے تو زیادہ دروازے کھلتے ہیں. اگر ایک سٹیپ آپ لیتے ہو نا تو دروازے کھلتے جاتے ہیں. مطلب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہرڈلز آتی ہیں, آپ انہیں کراس کرتے جاتے ہیں اور زیادہ مطلب ماشاءاللہ. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تھوڑا سا بریک لیا تھا اور اس کے بعد میں واپس آئی ہوں 7-8 ایئرز بعد ود الحمدللہ آئی ہیو 3 kids, میں نے آپ کو بتایا. ان کے بعد واپس آئی ہوں اور آتے ساتھ میں ماشاءاللہ برمنگھم گئی ہوں ایز اے کوچ, ٹیم مینیجر پاکستان. تو دیٹس مین کہ پلیٹ فارم ہے عورتوں کے لیے ہے. اگر آپ بس آپ نے تھوڑے سے پیشنیٹ ہونا ہے, آپ نے بس صبر رکھنا ہے, آپ کا نمبر آئے گا. مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ 1 سال بعد آپ کا فوراً بچہ. بھی ریسنٹلی ہم لوگ ٹریننگ کر رہے تھے اور ایک کسی کے فادر آئے اور مجھے کہہ رہے میرے اچھا یہ بیٹی میری چیمپئن کب بنے گی.
تو میں نے کہا وٹ یو سے، تو انہوں نے کہا یہ کب چیمپئن بنے گی؟ میں نے کہا ابھی 3 سال آپ ٹریننگ کرنے دیں اس کے بعد. تو وہ 3 سال کا عرصہ انہیں لگا کہ بس 3 سال انہوں نے وہیں سے بیک کر لیا. تو یوں نہیں کرنا نا آپ نے تھوڑا سا. یہ جو آپ نے بات کی صدف اپنا اجو بھائی کہیں نہ کہیں کیونکہ آپ اسپورٹس فیلڈ کو دیکھتے بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں، گہری نظر سے بیسکلی آپ دیکھتے ہیں. یہ خالی ایتھلیٹکس میں، کرکٹ یا کسی میں نہیں، آئی گیس نیزہ بازی میں بھی ہوتا ہوگا، فٹ بال میں بھی ہوتا ہوگا. جی ساری اسپورٹس کہ جو ماں باپ ہیں ان کو ایک چیز ریئلائز کرنی پڑتی ہے کہ اگر یہ 3 یہاں پر بیٹھی ہیں تو یہ اپنی محنت سے بیٹھی ہیں. اس کے پیچھے کتنے سال کی لگن ہوگی وہ یہ جانتی ہے، ان کا خدا جانتا ہے. اوبیسلی میں اس چیز کو پرکھ نہیں سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا جو ہمارے بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں شاید غلطی کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ملے یا یہ بچہ ہمارا ایک پش مل جائے، یہ نیزہ بازی یا ایتھلیٹک کی دوڑ میں جی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے لے. آپ کو دیکھا ہوگا اپنی چیزوں کے اندر. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جو اسپورٹس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اسپورٹس میں جب تک ڈیڈیکیشن اور پوری فٹنس اور کمٹمنٹ کے ساتھ ایک پورا پلان آف جو اسپورٹس کا ہے، جو بھی بچہ جس اسپورٹس میں بھی حصہ لے رہا ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرے گا، امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو وہ نیکسٹ اسٹیج پر نہیں جا سکے گا. اگر کوئی بھی پیرنٹ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بڑی ہی ہائیلی کوالیفائڈ اور بڑا پے آف کر کے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن ہرڈلز بہت زیادہ اس میں آئیں گی جب تک ایک سسٹم کو فالو نہیں کیا جائے گا. میں نے بڑا دیکھا ہے کہ پلیئرس کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی، تو پاکستان اولمپک ایسوسیشن نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے ساتھ بات کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ پاکستان میں بہت سارے جو ہمارے ایلیٹ جو ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپس دی جائیں. تو انہوں نے اس کو اپروو کیا. تو میرے خیال میں 11-12 ایتھلیٹس ہیں جس میں ارشد ندیم ہیں اور بہت سارے جو ہمارے ٹاپ کے جو ایتھلیٹس ہیں، فیمیل ہیں ہماری، ان کو اب منتھلی آپ کے سامنے سب سے بڑی چیز اجو بھائی بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، اگر آپ بابر اعظم رضوان کو دیکھیں جو کہ وہی جو آپ بات کری تھی مجھ سے، اسپورٹس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو اسکالرشپس ہوتی ہیں، اناؤنس ہوتی ہیں. جیسے وہ گئے تھے باہر پڑھنے کے لیے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز، ایک رول ماڈل بن کے آپ واپس آتے ہو. کہیں نہ کہیں ابھی فٹ بال کے اندر بھی کیونکہ ہمارے وہ بچے ہیں جو بڑے ڈپرائیوڈ کمیونٹی سے خاص کر کے پاکستان ٹیم کو جوائن کرتے ہیں، لیکن ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا میڈیا کو فیس کرنے کا، جہاں پر کہیں نہ کہیں بلنڈر لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا اس لیول کے اوپر جا کے اپنے آپ کو کمپیٹ کرنا، کیونکہ آپ ایک گراؤنڈ لیول پہ اس کو چیزوں پرووائڈ ہی نہیں کرتے ہو. دیکھیں بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ نا اسپورٹس کو ایز اے ایکسٹرا کریکولر ٹریٹ کرتے ہیں. وی ڈونٹ ایکچولی ٹریٹ کہ اسپورٹس ہمیں کیا کچھ کتنا ایک تو کمپوز کرتا ہے، کتنی آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی بناتا ہے، کانفیڈنس لیول. میں خود جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہوں بیفور دا ٹائم آئی جوائنڈ فٹ بال، میں جب 10-11 سال کی تھی، کانفیڈنس میرا 0 ہوتا تھا. میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اسکول اسمبلی میں آ کر بول سکوں. اینڈ آفٹر فٹ بال اور ٹورنامنٹس اینڈ ریپرزینٹنگ پاکستان اینڈ ایوری تھنگ، میری جو پرسنالٹی کے اندر ایک کمپوزر آیا ہے، جو کانفیڈنس لیول میرا انہانس ہوا ہے، جو ایک پرسنالٹی آپ کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بنتی ہے. اینڈ بائی لنکنگ دیٹ ٹو اسٹڈیز، پڑھائی، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا دیٹ اسپورٹس ایکچولی فیسیلیٹیٹ یو سو مچ. میں نے اپنا OA لیولس 100% اسپورٹس اسکالرشپ پہ کیا ہے. میں یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB پلس LLM گریجویٹ ہوں. میں نے LLB اپنا 100% اسکالرشپ سے کیا اینڈ LLM بھی. یہ میں نے کیونکہ یہ چیز دیکھی، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسپورٹس جو ہے وہ آپ کو سائیکولوجیکلی چاہے ہو، چاہے فٹنس کی بات ہو، چاہے باقی معاملات ہو، کانفیڈنس آپ کے اندر ہمیشہ کریٹ کرتا ہے. لاسٹلی مجھے پتہ ہے اجو بھائی آپ کو بڑا تنگ کیا آج، لیکن عید مبارک. آپ کو بھی پیغام دینا چاہیں خاص کر کے پاکستانی کمیونٹی کو. جی بالکل، پیغام یہی ہے سب کو بہت بہت عید مبارک. اور عید کے اس پرمسرت موقع پر پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر کہ جو وہ صرف یہ خود رکھ سکتے ہیں نہیں الحمدللہ، اس کے بعد تو بیگم کا خیال تو سب سے پہلے رکھنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چوائس نہیں ہے. ہیپی فیملی کے لیے بیگم کا خیال بہت ضروری ہے. صدف آپ بھی پیغام دینا چاہیں پلیز. عید گزاریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی مدرس کے ساتھ ہیلپ کرائیں. جو لڑکیاں آج کل فون یوز کرتی ہیں پلیز جائیں اور مدرس کے ساتھ کام کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کو. اور جاتے ہوئے میں کہوں گا کیونکہ عید ہے، عید کی خوشیاں بھی ہیں، اپنے کے ساتھ اپنوں کے ساتھ منائیں آپ، لیکن ان کو بھی یاد رکھیں جو کہ انفارچونیٹلی اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کو بھی آپ کہیں نہ کہیں یاد رکھیں. اور جاتے ہوئے آپ سب لوگوں کو ایک ساتھ کہنا چاہوں گا عید مبارک.